बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज। आप जानते हैं कि पीडीएम के साथ क्या हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई, पीपल्स पार्टी अमलन पीडीएम से अलहदा हो गई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे जब ये सारा कुछ हुआ। फिर शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ गए, उन्होंने अपने तौर पर दोबारा पैचअप की कोशिशें की। ये अभी जो आप मनासिर देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले के, 1-1.5 घंटे पहले के, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ आज अशाइये पे बुलाया अपोजिशन की सारी जमातों को, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहरी रहमान साहबा आई, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, राजा परवेज़ अशरफ साहब गए। इस इशाइये में एएनपी को भी दावत दी गई। ये दोनों वो जमातें, एएनपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त पीडीएम से अलहदा हो चुकी हैं। खबरें ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया है एएनपी और पीपल्स पार्टी को कि अब छोड़ें, जो हो गया वो हो गया, पीडीएम में वापस आएँ। क्या पीडीएम में वापसी हो सकती है पीपल्स पार्टी की और एएनपी की? क्या अपोजिशन फिर से यूनाइट हो सकती है? मुझे ज़ाती तौर पर तो लगता है कि अगर वापसी बराए नाम हो भी जाए तो उस अंदाज का यूनाइट होना और ऐसा कोई मामला करना कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मुश्किल पड़ जाए, ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। चौधरी निसार अली खान साहब आज पहुँचे हैं पंजाब असम्बली अपने ओहदे का हलफ उठाने, और उन्होंने उन तमाम क़यास आरियों की तरदीद की है। अगर तो हलफ नहीं उठा सके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो क्यों नहीं उठा सके, वो सारी उसकी अपनी एक दास्तान है। लेकिन वो कहते हैं मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ, तो वो अपने तौर पे वो सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की तरदीद कर रहे हैं कि कोई कह रहा था फलां ग्रुप बन जाएगा, उसके वो हेड बन जाएंगे, कोई कह रहा था वज़ीर आला बन जाएंगे, कोई कह रहा था शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं इसलिए आए हैं असम्बली में। ये भी प्रोग्राम आज के उसमें सवाल उठाएंगे। सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ सिंध में बहुत सख्ती कर दी है। कल रात 8 बजे से सिंध में कर्फ्यू, ऑफिशियली उसको कर्फ्यू नहीं कह रहे, लेकिन बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल होगा। रात 8 बजे के बाद बिला वजह किसी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को हिदायत की है कि आप गाड़ियों को रोकें और पूछें कि वो घर से बाहर क्यों है, बाहर जाने दें वरना बाहर ना जाने दें। छापे मारें, खुद भी छापे मारेंगे, जुर्माने भी किए जाएंगे, 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। सिंध गवर्नमेंट ने ये दावा क्यों किया और ये क्या मामला है? और सिंध गवर्नमेंट पे बहुत शदीद तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी। तो ये सारे की सारे मौज़ूआत जो कि आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ज़रा मेहमानों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, ऑफ कोर्स प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध की। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपका। शहबाज गिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कि स्पोक्स पर्सन स्पेशल असिस्टेंट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और मलिक अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ऑफ कोर्स एमपीए भी हैं पंजाब असम्बली के। तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेहमानों को मैंने तारुफ कराया। आगाज़ हम करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मोस्ट रहनुमा एहसन इकबाल साहब से, ताकि पीडीएम का आपसे कुछ देर पहले जो अशाइया हुआ, पीडीएम का नहीं, अपोजिशन का, शहबाज शरीफ साहब का जो अशाइया हुआ है, उस पर ज़रा हम बात कर लें। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर पहले तो बताइएगा कि क्या इस अशाइये में ये ठीक है बात कि शहबाज शरीफ साहब ने गुजारिश की है पीपल्स पार्टी की तरफ से और एनपी से भी कि पीडीएम में वापसी का कोई मामला करें? देखिए, जो इशाइया था इसमें तमाम पार्लियामेंट्री अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को मदऊ किया गया था। सही है। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो अभी मुजव्वज़ आने वाला बजट सेशन है उसके अंदर तमाम अपोजिशन जमातें अपनी हिकमत अमली को मुश्तरका तौर पे वज़ा करें। सही है। और हम हुकूमत की जो अवाम दुश्मन तजावीज़ होंगी बजट के अंदर, उन्हें नाकाम बनाने के लिए एक मजबूत कुव्वत के साथ वहाँ पे अपना किरदार अदा करें। तो ये बुनियादी तौर पे सियासी से ज्यादा पार्लिमानी अपोजिशन लीडरों का इज्तिमा था, जिसका मकसद ये था कि पार्लियामेंट के अंदर हम अपनी कुव्वत को मुज्तमा करें और मिलकर हुकूमत के खिलाफ वजन को बढ़ाएं। इसलिए पीडीएम वापसी या हालिया नाचाकी के हवाले से कोई बात नहीं हुई? नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन की कार्रवाई है और जो उसकी कोऑर्डिनेशन है उसे मौसर बनाने के लिए बातचीत की। यानी आप तरदीद कर रहे हैं उन खबरों की जो चल रही थी जराये से कि जनाब शहबाज साहब ने गुजारिश की है, दावत दी है पीपल्स पार्टी को वापस आए? नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, पीडीएम से मुतल्लिका बात नहीं हुई। ठीक है। आप ये तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास था, इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहब नहीं है क्योंकि वो तो इस्लामाबाद में मौजूद थी, तो इसमें क्यों नहीं है शाइये में मरियम नवाज शरीफ साहब? जी, चूंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आज के शाइये में कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन पार्टीज की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज के सरबराहान हैं और उनके नुमाइंदे हैं उनको मदऊ किया गया था। अच्छा। तो आज सिर्फ पार्लियामेंट्री अपोजिशन पार्टी के लीडर्स मौजूद थे। लेकिन नून लीग के तो और भी लीडर मौजूद थे ना, जाहिर है। आप थे, एहसन इकबाल, वो शाहिद खाकन अब्बासी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे,
کوئی نان یہ سارے پارلیمنٹ؟ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ موجود تھی، اور اسی طرح دیگر جماعتوں کی، اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی قیادت موجود تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی پارلیمان میں قیادت تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتے ہیں، وہ نہیں ہے؟ جی دعوت انہیں دی گئی تھی اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی دی گئی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب تشریف نہیں لائے، اگر آتے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی، لیکن انہوں نے ایک سینئر ڈیلیگیشن جو راجہ پرویز اشرف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور شہری رحمان صاحبہ پہ مشتمل تھا، اسے بھیجا تھا۔ وجہ بتائی انہوں نے کہ کیوں حاضر نہیں ہو سکے؟ بتایا اس کی تو مجھے معلوم نہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اے این پی کے جو امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے، اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے نمائندے موجود تھے۔ یہ پی ڈی ایم کا اجلاس کل ہو رہا ہے حسین اقبال صاحب، سربراہی اجلاس؟ جی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 29 تاریخ کو ہو رہا ہے، اور اس میں جو 8 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، اس کی لیڈرشپ بیٹھ کے پی ڈی ایم کے آئندہ کے لائحہ عمل پہ غور کرے گی۔ پیپلز پارٹی انوائٹڈ ہے اس اجلاس میں؟ نہیں ہے جی پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے اور پی ڈی ایم سے وڈرا کر چکی ہے، تو اس لیے ان کو دعوت دینے کی ابھی کوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے عملاً پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے، تو اور سیم از دا کیس وتھ عوامی نیشنل پارٹی؟ جی وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی بھی چونکہ چھوڑ چکے ہیں اے این پی پی ڈی ایم کو، تو اس لیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے علاوہ دیگر تمام جو پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں ہیں، صحیح ہے، ان کے سربراہوں کا اجلاس ہوگا۔ ٹھیک ہے، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں ہے، اس بنا پر انہیں دعوت بھی نہیں دی گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب سے بات کر رہے تھے آپ سے کچھ دیر پہلے کہ عشائیہ کی ساری تفصیلات بھی بتا رہے تھے۔ میں ایک بار پھر مہمان شہباز گل صاحب، شیلا رضا صاحبہ، ملک احمد خان صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے کوئکلی شیلا رضا صاحب اگر اس پہ کامنٹ کر دیں، کوئی صورت دیکھیں، وہ تو بڑا سیدھا سیدھا میں نے معصومانہ سوال کیا، انہوں نے معصومانہ جواب دے دیا۔ میں نے کہا بھائی پیپلز پارٹی کو دعوت ہے پی ڈی ایم کے اجلاس کی؟ انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دعوت ہے نا، پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں پی ڈی ایم میں، تو دعوت کیسی؟ تو کوئی صورت ہو سکتی ہے واپسی کی، فی الحال ہم نہ سمجھیں؟ شیلا رضا صاحبہ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ چیئرمین بلاول نے آج کشمیر کے کینڈیڈیٹس کا ویڈیو لنک اجلاس رکھا تھا، جس میں ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فائنل کیے گئے۔ اس کے علاوہ وہ کل ہی وطن پہنچے، تو یہ پہلے سے شیڈولڈ تھا سارا ان کا۔ دوسرے جو پی ڈی ایم ہے اس کو سب جانتے ہیں کہ چیئرمین بلاول کا کیا کردار ہے اس کو بنانے میں، اور 2 پارٹیز نے ایک ساتھ اس کو چھوڑا۔ تو مولانا فضل الرحمان کی میں نے خبر سنی تھی بیچ میں کہ وہ متحرک ہوئے، اور ہم تو چاہتے تھے پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک متفقہ طور پر آگے بڑھے، لیکن اور ابھی بھی چاہتے ہیں، لیکن جو صورتحال رہی، جو اس کے لائحہ عمل کو جس طرح سے بائی پاس کیا گیا، میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ ہمیں بیان بازی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نیا مجھے نہیں معلوم کہ کیا طریقہ ہوگا، فی الحال تو مشکل نظر آتا ہے، چاہے گی، فی الحال ابھی کوئی بات نہیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور ملک احمد خان صاحب آپ ذرا پلیز سر، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے آپ ممبر ہیں، تو اس پیش رفت پہ آپ بھی ایک تبصرہ فرما دیں کہ چودھری نثار صاحب آج آئے تھے اسمبلی میں، حلف نہیں لے سکے، تو اس پہ نون لیگ کا اس میں تبصرہ یہی ہے کہ بھائی ایک صاحب ہیں، ایک انڈیویجول ہے، ان کا نام چودھری نثار ہے، وہ آئیں، حلف لیں نہ لیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا کہ بھائی وہ پتہ نہیں اس گروپ کا ایسا ہے، نہ ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، وہ جانے پنجاب اسمبلی جانے۔ یہی موقف اس میں نون لیگ کا سر جو میں نے کہا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہی موقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور چودھری نثار کا اس کا مطلب ظاہر ہے نون لیگ میں شمولیت کا یا واپس آنے کا بھی فی الحال کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں، ان کو جانتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کی کوئی ایسی خواہش ہوگی۔ اچھا، آپ کے خیال میں ان کی اور نون لیگ کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے؟ شہباز شریف صاحب کو جانتے ہیں، آپ بولتے ہیں ان کی خواہش ہو گئی کہ واپس آئیں؟ نہیں، شہباز صاحب کی خواہش تو ہمیشہ سے تھی، اور وہ تو میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے تابع اپنے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ تو چودھری نثار صاحب کی جو ریزنز تھیں، ان میں جو اختلافات ہوئے وہ اب قصہ پرینہ ہے، سب کو پتہ ہے، پبلک ہوئے، ان کو دوبارہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنی پوزیشن لی ہے، وہ اپنے سارے سیاسی معاملات کے خود ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا شہباز گل صاحب، سر پنجاب اسمبلی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر دیگر ایشوز پر آتے ہیں۔ ترین صاحب والا معاملہ یوں تو نہیں، میں نے بظاہر تو ان کے گروپ کے اراکین کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں، اور سارا کچھ وہ ساری بیان بازی پہلے بڑی سخت ہوئی، ہمارے شو میں بھی ہوئی، پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھی، لیکن وہ یہ اس پہ بھی بڑا کلیئر ہے شہباز گل صاحب
کہ اس گروپ کا تشخص برقرار رہے گا، بلکہ یہاں تک کہا نعمان لنگڑیال صاحب نے، جو کہ بڑی معتدل گفتگو کر رہے ہیں اس گروپ میں، جو انتہا کی گفتگو نہیں کر رہے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی 2023 تک گروپ تو قائم رہے گا. تو کیا سر یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ کچھ افراد جو کہ ایک ہی پارٹی کا حصہ ہوں وہ کہیں نہیں ہمارا تشخص جو ہے وہ پی ٹی آئی فلاں گروپ کی حیثیت سے ہی رہے گا، برقرار رہے گا 2023 تک؟ شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب چھوٹے موٹی پریفرنسز اور اختلافات ہوتے ہیں ہلکے پھلکے ہر پارٹی میں، ہر گھر میں، جیسے ابھی آپ چودھری نثار علی خان کی بات کر رہے تھے اور آپ نے ساتھ ہی احسن اقبال صاحب کو لیا، دونوں الگ الگ گروپوں میں تھے اور دونوں بڑے ہی متحارب گروپ تو نہیں کہوں گا، لیکن اپنے اپنے وقت کے پر دونوں بڑی ہی شدید نکتہ چینی بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، اور ان کے اپنے اپنے گروپ تھے، تو یہ ان کا حق تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کرتے تھے. شہباز بھائی کبھی اس طرح باقاعدہ الگ گروپ نہیں بنا، حالانکہ خواجہ آصف صاحب اور نثار صاحب تو ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں تھے سالوں تک، لیکن باقاعدہ الگ گروپ کی حیثیت سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ نون لیگ کے کچھ ایم پی ایز نے کہا ہم نون لیگ خواجہ آصف گروپ ہیں یا نون لیگ چودھری نثار گروپ ہیں؟ یہ نہیں ہوا کبھی. اچھا چلیں واپس چلے جاتے ہیں. اگر گروپ کی ہم نے اسپیسیفک بات کرنی ہے تو گروپس بھی بنتے رہے ہیں. میاں اظہر صاحب کا بھی گروپ تھا نون لیگ کے اندر ہی، آپ کو یاد ہوگا. اسی نون لیگ کے اندر چودھری برادران کا بھی گروپ بنا اور پھر کاف لیگ بنی. تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں پارٹیز میں، لوگ پارٹیز چھوڑ بھی جاتے ہیں، لوگ گروپس بھی بناتے ہیں. لیکن آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو جو اصل بات ہے وہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. اور میرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی اس کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تصور نہیں کرتی یا کرتی ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت ایک جمہوری جماعت ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہاں، ایک خاندان کی وہاں پر اجارہ داری نہیں ہے. عمران خان صاحب بہت سپیس دیتے ہیں لوگوں کو بات کرنے کی، ایکسپریس کرنے کی، اور یہ آپ پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، یہ کوئی آج بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر جس طریقے سے لوگ اپنی رائے کا آزادانہ، مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک تو ان کی صفت بھی ہے اپنی یہ پرسنالٹی کی، بہادر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، عام لوگ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. تو ایک تو وہ طبعاً بہادر بھی ہیں، بولڈ بھی ہیں پولیٹکس کے اندر. میں چودھری فواد حسین صاحب کی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں آپ ان کی ستائش کریں گے کہ وہ بولڈ سٹانس لیتے ہیں، وہاں آپ کو پرائم منسٹر عمران خان کی بھی ستائش کرنی پڑے گی کہ وہ ان کے بولڈ سٹانس کو سراہتے ہیں. کسی اور پارٹی میں تو ایسے بولڈ سٹانس کو نہیں سراہا جاتا. بہت مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں نا فواد صاحب کو بھی کہ ہماری کا کلچر ہے، پارٹی کا جو اختلاف ہے وہ بند کمرے میں کیا جائے، میڈیا پر جا کے اختلاف ظاہر نہ کیا جائے. ندیم افضل چوہان صاحب کی مثال لیجیے، ندیم افضل چند صاحب کی، وہ ہزارہ والے معاملے میں انہوں نے اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا. نہیں دونوں کو میں بڑا کلیئر کر دوں، دونوں کو کبھی ان کی آزادی اظہار پر کبھی نہیں روکا گیا. ہاں بالکل، جب ڈسکشن ہوتی ہے تو لیڈرشپ اپنا اوپینین اس پہ دیتی ہے، ایک ورکر بھی اپنا اوپینین دیتا ہے، لیکن کبھی بھی جس طریقے سے پارٹی میں دوسری پارٹیز میں زبان کھینچنے کا تصور ہے کہ کوئی بیچارہ بات کر کے کدھر جائے گا، وہ اس پارٹی میں موجود نہیں ہے. اس پارٹی میں ترین گروپ کی فارمیشن پی ٹی آئی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی چاند صاحب میرے دوست ہیں، ندیم افضل چاند صاحب میرے دوست ہیں، ان کو کسی نے منع نہیں کیا تھا جب انہوں نے بیان دیا. اس کے بعد انہوں نے ریزگنیشن بھی خود دیا تھا، ان کو کسی نے ریزائن کرنے کے لیے. خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا شہباز بھائی کہ جس کو اختلاف ہے وہ پارٹی چھوڑ دے، اس کے بعد ندیم افضل صاحب نے ریزائن کیا تھا. ایک اور بات ہے، وہ ایک اور بات ہے، اور وہ لیڈرشپ کا بالکل اپنا لیڈرشپ اپنا سٹانس دے سکتی ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، کہاں تو یہ کہ جو ایک بیان دے ٹویٹ کر اس کو آپ نے پارٹی چھوڑ دو، اور یہاں ایک پورا گروپ کھڑا ہے سامنے. یہاں رکیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو اختلاف ہے. یہاں رکیے گا. اب اگر تو یہ گروپ کہے کہ جی احتساب نہیں ہونے دینا تو پھر یہ پارٹی نظریے کے خلاف جا رہے ہیں. وہ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو یہ تو ایک نیچرل ہوتا ہے. آپ کا کوئی بھائی بھتیجا دوست کوئی بھی کسی کیس میں پھنسا ہو، بھلے اس سے جرم ہوا ہو، لیکن آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. جتنا جرم ہوا یا نہیں ہوا وہی سزا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. تو آپ کورٹ میں بھی اس کے ساتھ جائیں گے، آپ تھانے میں بھی ساتھ جائیں گے، آپ اسے وکیل بھی کر کے دیں گے، آپ اس کی میڈیکل رپورٹ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے، یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا شہباز گل صاحب؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی ابھی تک کی جو سچویشن ہے، دیکھیں سچویشن پولیٹکس میں چینج آج تک کی ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ پارٹی کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. سب اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، صرف ان کا یہ کہ جی ترین صاحب کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہو.
اور انشاءاللہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جو سب کے لیے قانون ہے, خان کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی وجہ سے خان دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے کہ وہ جب قانون کو نافذ کرتے ہیں تو اپنے اور پرائے میں فرق نہیں رکھتے, وہ ایک ہی چیز سے ڈرتے ہیں اور وہ ہے انہیں خوف خدا. ٹھیک ہے, نہیں ہے پھر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب شہلا رضا صاحب آپ بہت معنی خیز انداز میں مسلسل مسکرائی ہیں اس پورے جواب کے دوران جو شہباز گل صاحب نے دیا ہے, مجھے نہیں معلوم کیوں. اور یہ تو پھر ٹھیک ہے نا کہ یہ میں نے سوال پہلے بھی کیا تھا مسلم لیگ نون کے ایک دوست سے کہ یہ عمران خان صاحب کی اپنی چوائس تھی نا, ان کو پتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کتنا وزن ہے ان کا, اس کے باوجود ہی چوز کہ ان کے خلاف ایکشن ہو, کارروائی ہو. اگر وہ یہ نہ بھی کرتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا کچھ. تو انہوں نے خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے نظریے پہ قائم رہ کر یہ کیا نا شہلا رضا صاحب, اس کا تو کریڈٹ دینا پڑے گا نا, ورنہ کل تک آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ترین پہ ہاتھ ڈالیں تو ہم مانیں کہ احتساب ہو رہا ہے. ان کا ATM ہے, اس پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے عمران خان. یہ اداروں کا کام ہے اور جن اداروں کا کام ہے ان کے اوپر اگر کارروائی کریں تو جس پہ کارروائی کریں وہ وزیر اعظم کے پاس کیوں جا رہا ہے, اس ادارے میں اپنے ثبوت دے, اور وزیر اعظم کس حیثیت سے کس قانون کے تحت ان پہ ایک آفیسر مقرر کر رہے ہیں. دوسری بات دیکھیے, میں بہت عرصے سے پارٹی میں ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر تنظیم کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس پر ہم اپنے اعتراضات جو ہے وہاں پر اپنی پارٹی میں کہتے ہیں, اور ہر پارٹی میں یہ طریقہ ہوتا ہے. اور جب ہم ترین گروپ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس یعنی کہ پوزدار صاحب مل نہیں رہے تھے, بات نہیں سن رہے تھے, اور یہی بات انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بھی بہت باتیں کی جس کو آپ سنوا سکتے ہیں اگر ARY کی پالیسی میں ہے کہ کس طرح سے وہ وزیر اعظم کو کیا کیا کہہ رہے تھے. میں اضافہ کر دیتا ہوں, میں معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں. ARY کے ہی پروگرام جس کا نام 11th آ رہا ہے, جس کا ہوسٹ وسیم ادامی ہے, اس پروگرام میں نذیر چوہان صاحب نے انتہائی سخت باتیں کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف. تو اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ پالیسی کیا ہے, پالیسی نہیں. اسی پروگرام میں بات ہوئی تھی, صرف اسی پروگرام میں ہوئی تھی, یہ بھی آپ کو میں یاد کہنا تو چاہیے نا, کہنا تو چاہیے نا. میں نے بھی کہا کہہ دوں نا, چونکہ میرا تعلق بھی ARY سے ہے نا, تو وضاحت کر دوں میں. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. میں نہیں دیکھتی عام طور پہ 11 بجے والا پروگرام, تو پھر تو آپ کو تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسی جو بات آپ دیکھتی نہیں, آپ نے تبصرہ کر دیا تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. شہلا صاحب اتنا دل پہ نہیں لیں, اتنا دل پہ نہیں لیں. تبصرہ میرا حق ہے کہ اگر ہے, میں نے آپ سے یہ نہیں کہا, میں نے آپ سے نہیں کہا کہ ARY کی پالیسی کرتی ہے 11 کے پروگرام میں دیکھتی نہیں ہے, اور جو دیکھتی نہیں ہے اس میں تبصرہ کر دیتی ہے. بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے, آئندہ احتیاط کیجیے گا. پروگرام کو کل کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں, آپ اپنی کریڈیبلٹی کو کل کر رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں میں دیکھتے نہیں ہوں لیکن تبصرہ فرما دیا آپ نے, تو یہ تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے نا. تو اپنی کریڈیبلٹی کو کل کر رہے ہیں, نہ کیجیے. نہیں, آپ نے میری بات نہیں سنی, جواب میں جلدی کر رہے ہیں اور زیادہ بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی پالیسی میں ہے, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, جس پر میں نے بتایا آپ کو, ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا میں دیکھتی نہیں ہوں, مجھے پتا نہیں, تو میں نے کہا دیکھتی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ پالیسی ہے. ہاں, میں 11 بجے مصروف ہوتی ہوں کسی اور جگہ, تو تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر وقت تو آپ کا پروگرام نہیں دیکھوں گی نا. میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ بھائی آپ کی اگر پالیسی میں ہے تو آپ نے وہ ہارش جملے ضرور بتائے ہوں گے جو انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے لیے کہے. تو ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اسی لیے اس کو تنظیم کہا, اسی لیے اس کو تنظیم کہا جاتا ہے کہ اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا اختلاف رائے کر سکتے ہیں. لیکن بہت ہم نے یہ دیکھنے میں آیا کہ PTI میں بہت سارے اوقات میں جو بھی ناراض ہوا اس نے کہا ہمیں بات کا موقع نہیں ملا. اب یہ جو اتنا بڑا گروپ جو ہے جس کا کبھی زہرانہ ہو رہا ہے, کبھی عشائیہ ہو رہا ہے, کبھی زہرانہ ہو رہا ہے, کبھی عشائیہ ہو رہا ہے, اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تو اس میں اس کو اس وقت ملا موقع ملاقات کا جب باقاعدہ انہوں نے لیڈرز بھی مقرر کر دیے. اس کے بعد انہوں نے آ کے بابانگ دغل کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ دیا جائے گا. ہمارے بڑے مسائل تھے, ٹرانسفر, پوسٹنگ, یہ سب, جس میں آج DPO کے چینج ہونے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے لودھراں کے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جس میں پارٹی کے لوگوں کو پارٹی کے اندر پلیٹ فارم نہیں مل رہا, وہ ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں. تو یہ جمہوریت کا فقدان ہے. سب سے پہلے اچھا ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک, اب میں اس کو میں یہ کہوں گی کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی
کہ یہ وہی زیادہ تر لوگ تھے جن کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں لایا گیا تھا, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے لیے خان صاحب کہتے تھے کہ جو لوگ آزاد جیتتے ہیں وہ اس لیے جیتتے ہیں کہ وہ اپنی بولی لگوائیں پھر پارٹی جوائن کریں, اور اتفاق سے سب سے زیادہ وزارتیں پارلیمانی پارٹی کے چیئرمین بھی یہی وہ بھی یہی تھے. شہباز صاحب چاہیں گے تو جواب دیں گے. جب یہ باہر نکلے ہیں تو چیئرمین وزیر اعظم صاحب کے دوبارہ اس نظریے پہ حملہ ہوا ہے جس کو وہ کہتے تھے کہ وہ اینول ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ نمائندوں کو دینے کے خلاف ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے سینٹ کے وقت 50 کروڑ کا اعلان کیا تھا. ملک احمد خان صاحب, آپ پنجاب کے ایوان میں ہیں, پھر اس کے بعد وفاق کی سیاست پہ بھی آنا ہے, تو آپ اور بظاہر بجٹ کچھ ہفتوں کی دوری پر ہے, آپ کو پنجاب اسمبلی میں بجٹ کے پاس ہونے میں, تو اب جبکہ ترین گروپ نے بھی اپنی نئی پوزیشن لی ہے, آپ کو پنجاب اسمبلی میں بجٹ کے پاس ہونے میں تو کوئی مشکل نظر نہیں آتی گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں دیکھیں, اصولی طور پہ تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی مشکل ان کو نہیں آئے گی. یہ ان کی اپنی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اور ان کے ممبرز جو ہیں وہ ووکل بھی ہیں اس بات پہ, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور ان کا بجٹ ہم پاس کریں گے. تو اس پہ تو مجھے یہ تو اس سوال کو ایک آپ کی اجازت کے ساتھ ٹھیک ہے وی لیو اٹ ٹو نیئر بجٹ کہ جب آئے گا تو پھر بات ہو جائے گی. دیکھیں, جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کے کیس میں فالس ہوڈ آف اے پرسن could be only determined by events. وہ آپ اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے آئسولیٹ کر کے بات کریں کہ کون غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. جہانگیر خان ترین کے کیس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 70 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک رکن پارلیمنٹ کو جو کہ ان کی پارٹی کا کوئی عہدیدار بھی ہے, صحیح ہے, ان کو ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو پروب کرنے کے لیے کیا یہ درست ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, وہ مقرر کیا گیا. یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا. اب لا یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز ایک اسٹیٹیوٹری پروویژن کے تحت ہوتی ہیں. یا آپ علی ظفر صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل, مجھے اجازت دے وسیم, جسٹ I would request 1 minute uninterrupted. تو آپ کی ساری بات سامنے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیسے. یہ پہلی بار ہوا کہ ایک کمیٹی, پروبنگ کمیٹی, جو کہ ایک سپرا کمیٹی ہے, اٹ از ناٹ وارنٹیڈ ان دا لا, کسی قانون کے تابع نہیں ہے, تو آپ نے ایک FIA کے اوپر ایک سینٹ کے رکن کو جو کہ آپ کی پارٹی کا عہدیدار بھی ہے, یہ پروب کرنے کے لیے کہ کیا اس میں کوئی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے یا درست ہو رہا ہے, یعنی آپ نے ایک سپرا باڈی کریٹ کر دی لا سے بالا تر. بالکل غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا آپ نے کیا کیا کہ وہ جو آپ کا ایک نریٹو تھا جس میں آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی قسم کی کوئی پریشر نہیں لوں گا, میں کسی قسم کی کوئی بات کو تسلیم نہیں کروں گا, تو جب آپ کی ایک اپنی پارٹی کے رکن کے اوپر آپ کی بات آئی تو آپ نے اسی موضوع پہ جو کہ انویسٹیگیشن ریگارڈنگ کرپشنز تھیں, آپ نے اسی ایک موضوع پہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے ان افراد کو آڈینس دی اور ان کی ڈیمانڈ پر یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اور پرائم منسٹر کے حکم سے ڈاکٹر رضوان جو پہلے انویسٹیگیشنز کر رہے تھے, مجھے نہیں پتا ان کی انویسٹیگیشن میں کیا تھا کیا نہیں تھا, زیادتی تھی نہیں, I've got no idea, لیکن ابو بکر خدا بخش جو کہ اسی FIA کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کو کہا گیا کہ انویسٹیگیشن کو آپ سپروائز کریں. تو یہ دو پہلو, جو دو ایونٹس ہیں اس پوری بات کے, اس میں میرا یہ معاملہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد اگر کوئی یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں ہمارے دوست آگے, یہ بہت بڑی ڈس ریگارڈ ہے. رول آف لا ہوتا ہے اسٹیٹیوٹ. میں اس پہ کامنٹ لے لوں ذرا, شہباز کے ساتھ بتا دیں, پھر میں ذرا بریک پہ جانا ہے مجھے کہ شہباز صاحب کیا ہائرارکی کے اعتبار سے ایسا ہی ہے جیسا ملک صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی FIA کی تحقیقات کرے اس کے اوپر یہ علی ظفر صاحب والی کمیٹی بٹھا دی گئی, یہ ہائرارکی کے اعتبار سے یہ ایسا ہے کیا کہ یہ علی ظفر صاحب والی کمیٹی دیکھے گی کہ FIA صحیح تحقیقات کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ملک صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور اچھے آدمی ہیں, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی میں ہے جہاں وہ یہ گفتگو کرتے اچھی نہیں لگتے, یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے اور آپ نے وہ 80% ٹھیک کیا, 20% خراب کیا ہے. یہ بالکل یہ بتانے کے حقدار ہوتے اگر جب رانا مشہود کی رشوت لیتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی تھی تو یہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے.
یہ بالکل یہ بتانے کا ہمیں حق رکھتے اگر علی عمران نے جب ایسا پلازا جس کی 5 یا 6 فلور تھے اس میں 11ویں پلازے میں جا کے بلڈنگز خرید لیں. یہ بالکل ہمیں یہ حق رکھتے جب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے کی ٹیٹیز لگ رہی تھیں تب ان کی پارٹی کچھ ایکشن لیتی. ساڈے پنجابی کہندے نے چھج تے بولے چھاننی کیویں بولے جہدے وچ آپ 36 سوراخ نے مین شیخ نے. سو ملک صاحب کا نہیں بنتا اس پہ تبصرہ کرنا, کوئی اور کر لے. بساد احترام میں عرض کر رہا ہوں. چلیں یہ آپ نے ایگزامپلز کوٹ کر دی, آپ کی پارٹی نے اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے جس پر الزام آتے ہیں. پہلی دفعہ ہماری پارٹی نے کام کیا ہے, میں اس پہ رسپانس دے لوں ملک صاحب کا, پھر آتا ہوں میں کوئکلی رسپونڈ کرنا ہے. احتساب ہو رہا ہے جی جی ملک صاحب کا رسپونس دے لوں, شہباز صاحب آتا ہوں کہ ان کے ہاں یہ رواج ہے ہی نہیں. اچھا دیکھیے ان کے ہاں تو جو جتنا لوٹے گا وہ اتنا ہرارکی میں اوپر چلا جائے گا. ملک صاحب یار یہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں نا, میں آپ کے ساتھ اسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں اور میں آپ کو بھی اس ریٹرک پہ نہیں جا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے 2 باتیں بالکل کلیئرلی کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1, میں نے ابھی جو آپ سے بات کی ہے, آپ اس انسیڈنٹس کے ساتھ ایک پروب ایک کوئی لا کے تحت ہوتی ہے نا, نیب کر رہے ہیں, تو پھر مجھے بھی یہ رائٹ دیں آپ نیب پہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو مجھے یہ رائٹ دیں پرائم منسٹر کہ میں بھی پروب کر لوں اور آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اور جو نیب کیسز کر رہے ہیں اس کے اندر بہت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. پھر سب کے لیے ایک بات ہونی چاہیے نا. یہ بتا دیں آپ نے رانا مشہود کی اس کا اچھا دیکھیں نا, آپ نے ایگزامپلز دے دی وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیں سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. علی ظفر صاحب والی کمیٹی اوپر ہے. میں بتا دیتا ہوں وسیم یار ایک سیکنڈ نا پلیز, ایک سیکنڈ گل صاحب مجھے ایک بات اور کہنے اچھا ملک صاحب ایک بات اور مجھے ایک بات اور کہنے دیں گل صاحب, جی 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 سر ایک بات اور سن لیں. دیکھیں مشہود کے کیس میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی, کسی ایف آئی اے نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی تھی. اس کو اگر انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے اور اس کے اوپر راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی قائم ہوتی تو غلط تھا بالکل کہ وہ کمیٹی کی پروب کو دیکھے, وہ انویسٹیگیشن کو دیکھے. اسی طرح جو آپ نے سلیمان صاحب کا اور حمزہ صاحب کا کہا, وہ مقدمات جب کورٹ میں گئے ہیں تو کورٹ نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے, اور باقی اب ٹرائل میں ان کے جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے, کنکلوڈ ہو جائے گا. میں اسپیسیفک آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ مجھے اس کے اوپر سے مزید سوال. اب شہباز صاحب آپ بھی ذرا اسپیسیفک بتا دینا کہ علی ظفر صاحب والی کمیٹی کا اسٹیٹس کیا ہے, ایف آئی اے کے اوپر ہے؟ نہیں جی, پہلی بات یہ کہ علی ظفر صاحب والی جو کمیٹی ہے وہ بالکل ایف آئی اے کی کمیٹی کے اوپر نہیں ہے. ایف آئی اے کمیٹی کے نیچے کیا ہے, ہائرارکی وائز کیا ہے؟ علی ظفر سن لیجئے علی ظفر صاحب کی جو کمیٹی ہے وہ پارٹی کے, کیونکہ انٹرنلی ممبران نے ایک مدعا اٹھایا, پارٹی کا ایک انٹرنل ارینجمنٹ ہے جو علی ظفر صاحب کی انکوائری ہوگی. میں قانون تو نہیں جانتا لیکن میرے خیال میں وہ جسٹ ان کی ایک رائے ہوگی جو پارٹی کے انٹرنل ممبران کی کنزمپشن کے اوپر ہے. اچھا, اور اس کو یعنی ایف آئی اے کی تحقیقات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. علی ظفر صاحب کی ایک سیکنڈ سن لیجیے گا, اگر علی ظفر صاحب کی کے اوپر ان کو اتنا اعتماد ہے تو ہم علی ظفر صاحب سے ایک ان کے بارے میں بھی کروا دیتے ہیں. یہ پوچھ لیں ان کو اعتماد ہے علی ظفر صاحب کے اوپر؟ ہے تو ایک علی ظفر صاحب, وہ پھر اپنا بندہ بنائیں گے. منی لانڈرنگ پی ٹی آئی کے بندے کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کے علی ظفر رکھے نا, تو نور کے بندے کے لیے نور کا سینیٹر رکھ دیں, پھر وہ تو یہ کہیں گے نا. نہیں, وہ ہمیں اس لیے اعتماد نہیں ہے گل صاحب, وہ ہمیں اعتماد اس لیے نہیں ہے گل صاحب, وہ اعتماد اس لیے نہیں ہے. ایک سیکنڈ رکیے, علی ظفر صاحب کی جو علی ظفر صاحب کی کمیٹی ہے یا ان کی جو انکوائری, اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے نا, وہ تو ہماری پارٹی کے انٹرنل کنزمپشن پہ ہے. ان کے گرین چٹ دینے سے کوئی جو اگر کوئی مقدمہ ہوا ہے وہ تو ختم نہیں ہونا نا, وہ تو ہماری پارٹی کی انٹرنل کنزمپشن ہے. اگر تو ان کو بھی اس طرح کی چیز چاہیے تو یہ بھی بتا دیں, علی ظفر صاحب سے کروا دیتے ہیں. گل صاحب یہ بات شہزاد اکبر صاحب, ایک سیکنڈ یہاں روک لیں, ایک سیکنڈ. وہ کہہ رہے ہیں بھائی پارٹی کے اندر بتا دیں گے وہ کہ بھائی یہ کمیٹی, یہ ایف آئی اے کی تحقیقات ٹھیک ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں, اس کا ایف آئی اے کی تحقیقات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ صرف اس کا پارٹی سے لینا دینا ہے, اس کا کسی قانونی فورم سے نہیں. بادامی صاحب یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اور اسمبلی کے اراکین کی ملاقات کے بعد ایک ایسی کمیٹی بنا رہے ہیں جو کہ انویسٹیگیشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان اراکین پارلیمان کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب بدامی صاحب ایک سیکنڈ مشہود کی انویسٹیگیشن نہیں, بدامی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں. نہیں یار, آپ بات کو دیکھیں نا, آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کہہ لیں, آپ کے جملے پر تو کوئی پابندی نہیں, لیکن قانون تو کسی کے گھر کا نہیں ہے نا.
ایک تفتیش ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے ملک صاحب, تفتیش پہ قانون آپ علی ظفر صاحب اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے, کیسے ہوتے ہیں فائیو؟ آپ مجھے سمجھائیے, میں سنتا ہوں, آپ بتائیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ ذرا صبر کریں, ٹھہرے مجھے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک جو اراکین اسمبلی جا کر ملتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ, اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایف آئی اے کی تفتیش میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں, علی ظفر کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست عمل ہے؟ دس از واٹ یو آر سجیسٹنگ. نہیں, میں درست و غلط کی 70 سال کی بات, میں کہہ رہا ہوں یہ عمل ایف آئی اے کی تحقیقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ کرنے کا اختیار کے اب کیوں بنائیے وہ تو شہباز گل صاحب بتائیں گے, لیکن وہ میں ان کو فلور دوں گا تو وہ بات نہیں, مجھے شہباز گل صاحب کے بتانے سے نہیں, کہ پارٹی کے اندر وہ ایک رائے دے دیں گے کہ تحقیقات شفاف ہو رہی ہیں نہیں, وہ اپنی رائے دے دیں گے, اس لیے بنائیے ان کے مطابق. بدامی صاحب ایک سیکنڈ سنیں. تو وہ تو ان کا گروپ خود ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں, وہ تحقیقات ہونی نہیں چاہیے, وہ غلط ہے. آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو چیز ایک قانون کے تابع ہوتی ہے اور وہ آپ غیر قانونی طور پہ کر رہے ہوں اور پھر کہہ رہے ہوں کہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں؟ Is this what we are suggesting? ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, چلیں صحیح, اپنی رائے. عجیب منطق ہے بھائی جان. ٹھیک ہے, چلیں. ان کے لیے بدامی صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا, بدامی صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. بدامی صاحب, بات یہ ہے کہ ان دونوں کو, آپ نے تو یہ تو آپ نے کیا اپنے ڈاکٹر صاحب, ان دونوں کو اس بات کی اس لیے سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کی زندگیوں میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. ان کے ہاں کہیں پہ 14 ارب کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں, کہیں پر پیسے رشوت لی جاتی ہے, کوئی انکوائری نہیں, کہیں پر ہر طرح کی چوری چکاری ہوتی ہے, کوئی انکوائری نہیں. شہزاد اکبر نہیں, ان کو کیا پتا, ایک سیکنڈ ٹھہرے, ان کو ان باتوں کا کیا پتا بیچاروں, ان کی تو پارٹی میں رواج ہے کہ جتنا لوٹے گا اتنا اوپر جائے گا. یہ صرف عمران خان کا کام ہے. تو پھر یہ لوٹ کھسوٹ جو ہے, جب میں بتاتی ہوں, مجھے وسیم اس معصومانہ بات کا بتائیں بھائی, بتائیں یار, آپ پلیز ذرا تحمل رکھ کے, ذرا بہت دیر سے تحمل رکھ کے میری بات سن لیں. ٹو مائی سرپرائز میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ نابلد ہے, ان کو نہیں پتا, they are alien for this concept. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, بلا دے بلا دے, ان کو میں بتاتی ہوں. شیلا صاحب جی نہیں, آپ ملک صاحب جو مرضی کہیں, you are alien to میں this ان concept. کو یہ بتانا چاہتی ہوں, میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی. جب وارڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہ کمیٹی بنا, یہ علی ظفر کو دے دیا گیا, ادھر سے وزیر داخلہ, وزیر خارجہ نے وارڈا صاحب کراچی سے ہے نا, وارڈا صاحب سندھ سے ہیں. ایک منٹ ذرا خاموش ہو جائے, آواز تو آپ کی ہے نا, آواز تو آپ کی ہے نا, پلیز اب آپ خاموش ہو جائیں. اور وزیر خارجہ نے کہا کہ اب کیوں چیخ رہے ہیں, اب کیوں چیخ رہے ہیں, وہاں پہ ایک ایس ایچ او سے کام چل جاتا ہے, دے دیا گیا. اب میں نے پوچھتی ہوں, یہ مجھے جس پارٹی, یہ جو پارٹی کا تانا دے رہے ہیں, اعظم سواتی صاحب ان کی پارٹی میں ہیں, اس وقت وہ کسی اور پارٹی میں تھے, ہمارے حج منسٹر کے خلاف گئے اور قرآن پہ حلف دیا کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں. 4 سال تک مجھے عدالت نے نہیں بلایا, اور حامد سعید کاظمی ہمارے ہی دور حکومت میں جیل میں رہے, اور جب ہماری حکومت چلی گئی, دوسری حکومت میں ان کا مقدمہ چلا, اس میں وہ بری ہوئے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ دوائیں 400% مہنگی کر دو, منسٹری سے پارٹی کا عہدہ دے دو. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ آٹے کا اسکینڈل آئے, منسٹری بدل دو, نااہل ہو جائیں جہانگیر ترین, تو وزیر اعظم کے ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی, اور اب آپ نے ان کو, اب خاموش ہو جائیں, تھوڑا سا خاموش ہو جائیں, تھوڑا سا خاموش ہو جائیں. دوسروں کی بہن اگر ہو, انتقام لینا ہو, تو چاہے نیب اسے ہاسپٹل میں لے جائے چاند رات کو, رات کے 12 بجے, کس قانون کے تحت آپ اسے ہاسپٹل سے جیل شفٹ کر دیں, یہ آپ کیا ہوتا ہے. لیکن اپنی بہن کو باہر سے باہر این آر او دلا دیتے ہیں جادوئی سلائی مشین پہ, یہ آپ کیا ہوتا ہے. کہ جہانگیر ترین اگر نااہل ہو تو کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہے, پھر جب اس پہ مقدمہ ہو جائے تو ایف آئی اے کے تحت سارے مقدمے ہو, نیب پہ نہ ہو, کیونکہ نیب میں ضمانت بھی نہیں ہوتی اور گرفتاری بھی ہوتی ہے, اور پھر آپ اس پہ ایک کمیٹی بنا دیں. تو ہمیں بھی آپ یہ کہیں کہ جی یہ مقدمے تو سندھ میں ہی چلنے چاہیے تھے نا,
جو کہ قانون کے آئین کے مطابق ہے، لیکن وہ چلے اسلام آباد میں اور ہمارا اسپیکر کو دوسرے دن جہاز کا ٹکٹ ہو، آپ اسے کیسے گرفتار کر کے لائیں؟ ہمارے خورشید شاہ پہ آج تک کوئی کمیٹی مجھے اب جاتے جاتے میں تو چاہ رہا تھا بریک پہلے لیکن ہم نے ایک ساتھ ہی کر لیا پروگرام. تو یہ مجھے جاتے ہیں ایک ایک کامنٹ میں لے لوں فائنل تینوں سے. اتنے نابلد ہم شیلا صاحب پہلے مجھے کوئکلی، میں اس پہ زیادہ بات کرنی ہے وقت نہیں، آپ کوئکلی اس پہ کامنٹ کر دیں. یہاں پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ، وہ پی ٹی آئی اپنی جگہ، ایم کیو ایم پڑ گئی آپ کو آج. وہ عامر خان صاحب نے کہا سندھ پہ قبضہ کیا ہے سندھ حکومت نے اور اس سے جان چھڑاؤ. کہ چاہے ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ 249 میں وہ پولنگ اسٹیشنز بھی جہاں سے وہ ہمیشہ کلین سویپ کرتے تھے وہ ہارے. اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں. حکومت آلریڈی پریشان ہے کہ سندھ کے پہلے پیسے روکتے تھے، پھر ان کے جزیرے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اب پانی بھی روک لیا. چلو ان لوگ کو کھڑا کر دو، ان کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ایک سوئچ ہے، ہمارے صوبہ چاہیے. اب اس پہ ان کو ووٹ نہیں ملنے والے کراچی سے، نہ ان سے لوگ مروب ہو رہے، کھڑا ہونے دے انہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ سیدھا جواب ہے. ٹھیک ہے چلے کہ مجھے بتا دیں ملک احمد خان صاحب کنکلوڈ کرتے ہوئے میرا سوال وہی کھڑا ہے. سر یہ ساری بحث آج اس لیے ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات انیشیٹ کی گئیں. اگر انیشیٹ ہی نہ ہوتا تو معاملہ تو ہمیں اس طرح تحقیقات انیشیٹ کرنے کی ایگزامپلز نہیں ملتی نا ماضی میں، یا ملتی ہیں کہ گورنمنٹ اپنی صفوں سے لوگوں کو نکالتی رہے اگر الزامات اٹھے تو. جلفی بخاری استعفیٰ دیں، جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات کھل جائیں، اور نام ہے پنجاب کے بہت سارے آپ کی اسمبلی کے سپتین صاحب اور دیگر. تو کیا کریں؟ جو اینٹ اٹھائیں گے وہی اس حد تک پراگندہ ہوگی کہ اس کے ساتھ پھر بندہ نابلد بھی ہو تو گزارا چلتا رہتا ہے. آپ اٹھاتے جائیں. سر آپ کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں کرپشن کے مسائل ہی نہیں تھے، صفوں سے نکالنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یا مسائل ہی تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج مسائل ہیں وہ تو مسائل کے کو حمالیہ ہیں. آپ دیکھیں نا، جو حکومت چینی لوگوں کے منہ سے چھین کے اربوں روپے کی ان کے اوپر زیادتی کرے، جو حکومت گندم جیسی بنیادی چیز پر اربوں روپے کی زیادتی کرے، جس حکومت کے دور میں سڑکیں تبدیل کر کے فائنل کامنٹ کرنے میں شہباز کے صاحب ڈیپ پاکٹس بھری جائیں. نہیں سن لینا اب ایک سیکنڈ سن لیجیے. چوری چکاری کا یہ دور جو ہے نا، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. اچھا اوکے. بات بڑی سادہ ہے. 2 کروڑ روپے دے کے ڈپٹی کمشنر لگا رہے ہیں. یار کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے بات نہیں کرنے دینی. ملک صاحب پھر آپ برا مانتے ہیں جب میں آپ مجھے بات نہیں کرنے. بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ نابلد ہے، ان کو نہیں پتا ان چیزوں. یہ کہہ رہے ہیں جو اینٹ اٹھائیں اس میں گندگی ہے. تو شہباز شریف جس کے پاس 1990-91 میں صرف 21 لاکھ روپے تھے، 1997 میں 1.5 کروڑ روپیہ تھا، اب حکومت آنے پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہو گئی. یہ گند نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس سے غلیظ گند اور کیا ہوگا؟ جو آپ کے لیڈران نے ایک سیکنڈ سن کے جائیں. ایک سیکنڈ سن کے جائیں. ایک سیکنڈ بدامی صاحب، ایک سیکنڈ سن کے جائیں. ایک سیکنڈ اب یار روک لینا، باری باری پوری تقریر نہ پھر کروایا کریں نا یار. بات اتنا ہی سوال کریں. آپ نابلد ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ایک سیکنڈ ٹھہریں. ایک سیکنڈ ٹھہریں. میں اس الزام کو بھی روک دیتا ہوں تاکہ چونکہ اس کا جواب ٹائم نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہی تجزیہ کہ بظاہر اثر ہے کہ حکومت کو کم از کم مستقبل قریب میں کسی چیلنج کا سامنا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اکانومی کے فگرز بھی ریلیٹیولی بیٹر ہوتے نظر آ رہے ہیں، بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور کسی بھی ایوان میں بجٹ کی منظوری جو کہ اب سے کچھ دنوں پہلے تک ایک بہت بڑا معمہ لگ رہا تھا، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا ہے. تو چاہے فائنینشیل بل ہو یا فائنینشیل انڈیکیٹرز ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں.